अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं सब्र पे बात करने वाली हूँ। ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक है और मेरा छोटा सा एफर्ट है। शायद ये आप तक सही तरीके से पहुँचे। मैं उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप तक वैसे ही पहुँचे जैसा मैं बताना चाहती हूँ। बस अल्लाह सही बात कहने की तौफीक नसीब अता फरमाए मुझे, और ये बात हमारे दिलों में उतरने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सब्र, ये सबर वर्ड जो है ना, ये सुनते ही पहले मुझे एक लंबी सांस लेनी पड़ती है, बिकॉज आई थिंक ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है, वो है सबर। क्योंकि कभी कभी हमें हक पे होने के बाद भी हम जब कुछ चीज़ें सुनते हैं हमारे लिए, तो हमें सबर रखना पड़ता है। क्यों रखते हैं हम सबर? क्यों रखते हैं? क्या हम वापस जवाब नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। अल्लाह ने हम सब की ज़ुबान बहुत लंबी और तेज़ बनाई है, और दुनिया में रहकर तो वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। अल्लाह ने तो उसे बनाया था कि हम उनकी इबादत करें, सही रस्तों पे चले, बट दुनिया ने हमें वो भी एक रास्ता दिखाया है। लेकिन क्योंकि हमारे दिल में ईमान है, क्योंकि अल्लाह का डर है और अल्लाह के हुक्मों को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी आखिरत बेहतर हो, ना ही सिर्फ दुनिया तो ख़त्म हो जानी है कभी भी। मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो के बाद रहूं ना रहूं, कल रहूं ना रहूं, पता नहीं कब रहूं ना रहूं। तो ये तो बहुत छोटी सी दुनिया है, आप समझ रहे हो? बहुत छोटा सा टाइम है हमारे इस दुनिया में। मैंने एक टाइम लैप्स बनाया था अभी, और मैंने अपने इंस्टा पे डाला था, और जब मैंने वो टाइम लैप्स देखा एंड आई वाज लाइक, ये विद इन फ्यू सेकेंड्स ख़त्म हो गया, जो मैंने कितने घंटों रखकर उसको टाइम लैप्स किया था। एंड जब मैंने वो टाइम लैप्स देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ, बस यही दुनिया है हमारी ज़िंदगी। जब हम क़यामत के दिन हशर के मैदान में खड़े होंगे तो हमारी ज़िंदगी शायद टाइम लैप्स से भी कम हो, इतनी भी ना हो, और हमें ऐसा लगेगा, हाय इतनी सी ज़िंदगी के लिए हमने कितना कुछ खो दिया। वेल, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, सब्र। ये आई एम श्योर हम सब को करना पड़ता है। कुछ लोग कम रखते हैं, कुछ लोग ज्यादा रखते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा रखते हैं, और मैं उन बहुत ज्यादा वालों जैसा बनना चाहती हूँ। मैं उनको देख के सीखती हूँ। मैं ऑफकोर्स आई थिंक मैंने अपने शोहर को अप क्लोज पर्सनली जो देखा है, आई थिंक उनसे ज्यादा सब्र वाला मैंने किसी को नहीं देखा है पर्सनली, जिनके साथ मैं उठना बैठना होता है ऑब्वियसली, एंड आई रियलाइज कि मैं हमेशा मेरे शौहर को भी यही कहती हूँ कि जिस दिन आपके जितना मेरे अंदर सब्र आ गया, एंड आई थिंक मेरी आधी विक्ट्री जिंदगी की, चेंज की, वही पूरी होगी। आई होप अल्लाह मेरे अंदर भी वो और सब्र लाए। बट हमें एक दूसरे को ये बताते रहना चाहिए कि सब्र का क्या है। जब मैं सब्र के बारे में पढ़ती थी, मेरे पास जब मुझे बहुत परेशानियां होती थी जिंदगी में परेशानियां तो लगी ही रहनी है, बट एक वक्त था जब बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी, एंड मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है जो मैंने किया भी नहीं है। एटलीस्ट आप करते तो आपके अंदर एक थोड़ा गिल्ट रहता है कि हाँ चलो मैंने किया, इसके लिए ये इतनी जिल्लत हो रही है, इतनी आपका दिल टूट रहा है, कोई चीज हो रही। पर ये बिना कुछ करे ये उड़ते हुए तीर मेरे पास कहाँ से आ गए, ये मैं सोचा करती थी हमेशा। अल्लाह ने बहुत वक्त पहले, बट बहुत लेट ऑफ कोर्स, अल्लाह से एक हिदायत मिली कि कुरान पाक को खोले और पढ़े, और मैंने तर्जुमा वाला कुरान लाया। सबसे इम्पोर्टेंट खुद जाके कि मुझे तर्जुमे के साथ पढ़ना है। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब वो पढ़ा और जब वो आयत पढ़ी, जब बहुत परेशानी थी। कुरान में मुझे बहुत सुकून मिलता था। ऐसे नहीं पढ़ पाती थी जैसे माशाल्लाह से मैं अब पढ़ती हूँ, बट कम पढ़ती थी। तो मुझे इतना अच्छा लगता था। रमजान में तो आपका दिल ही सुकून में होता है, आप पढ़ते हो, आप उसका ट्रांसलेशन क्या है, आप ये पढ़ते हैं, फिर लाइक ओ वाह। मैंने आई थिंक रमजान में जितना कुरान को समझा है कुछ सालों के, वो काश मैं अदरवाइज भी अपना इतना वक्त लगाती तो बहुत चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मेरे दिमागी सुकून के लिए और मेरे नज़रिए के लिए बेहतर होती। बट बेशक अल्लाह ने जो किया है वो सबसे बेस्ट वक्त देखकर ही हर चीज़ को हर चीज़ का फैसला करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे पे, बहुत एहसान है। तो जब मैंने सूरह यूसुफ पढ़ा, मेरे पे कुछ ऐसे कुछ मसले थे, एंड जब मैंने सूरह यूसुफ पढ़ा एंड आई रियलाइज्ड कि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। एंड आपको कभी कभी
آپ کے لوگ ہی آپ کو نہیں سمجھتے ہیں، اینڈ اٹس اے فیکٹ. کبھی کبھی آپ کے لوگ ہی آپ کو ایک شک کی نظر سے دیکھ رہے کہ بول تو رہی ہے، پر کیونکہ یہ خود بول رہی ہے اپنی دلیل، تو انسان پازیٹیو ہی دیتا ہے، کبھی نیگیٹو نہیں دیتا ہے. تو ایک دو بار بولنے کے بعد میں خود ریئلائز کری کہ اب مجھے نہیں بولنا، کیونکہ ایک دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ لوگ مجھے بلیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. پر جب میں نے سورہ یوسف پڑھا وتھ ٹرانسلیشن، ٹرسٹ می، میں نے کچھ سچویشنز بہت اپنے جیسا پایا، اور مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ ہوتا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. اور نبیوں کے ساتھ جو ہوا ہے، اللہ نے اسے قرآن میں کیوں ہمیں بتایا ہے؟ اسی لیے بتایا ہے تاکہ جب ہمارے ساتھ ایسے سچویشنز آئے تو ہم اس انسیڈنٹ کے ساتھ اسے ریلیٹ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے، اپنی زندگی میں وہ چینج لائے، وہ ایکسیپٹنس لائے، وہ جانے کہ اللہ ہر سچویشن میں آپ کو دیکھ رہا ہے. قرآن کا خلاصہ یہی ہے. تو جب میں نے دیکھا، میں نے کہا اچھا میرے پہ بھی کچھ ایسی ہی تہمتیں ہیں اور میں اسے ٹھیک نہیں کر پا رہی ہوں. آئی ڈونٹ نو میں کیسے، میں کر پاؤں گی کہ بھی نہیں. میں زیادہ دکھی اس بات سے ہوتی تھی کہ میں زندگی میں کبھی اس چیز کو اپنے سر سے ہٹا پاؤں گی کہ نہیں. تو آف کورس جیسے ہم سب نے سورہ یوسف ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر پڑھا ہوگا، پلیز میری سب سے گزارش ہے، اگر جس نے نہیں پڑھا ہے پلیز پڑھے، پلیز پڑھے. یہ ہر کسی کی زندگی میں فٹ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ کیسے اپنوں سے انہیں دھوکہ ملا. ان کے بعد یوسف علیہ السلام کو کیسے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے، پھر وہاں پہ جبکہ وہ سب سے خوبصورت انسان تھے. کہتے اللہ نے جو یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے، اس کا ایک لاسٹ جو حصہ ہے اسے ایک چھوٹا سا ایک چوتھائی حصہ پورے دنیا میں دیا ہے سب کو، آدھا حصہ آئی گیس. تو اس میں ہی اتنا مارا ماری، سوچو اگر پورا دے دیتے ایک ہی انسان کو، تو وہ ایک انسان سے آدھا پوری دنیا میں بٹا ہے. تو میں امیجن کرتی ہوں، آنیسٹلی میں سچ کو میں امیجن بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں ایک پورا حصہ کیا ہوگا، میں نہیں کر پاتی ہوں. اور یہی تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے انسان کی، اس کے آگے ہی میری سوچ ہے. آف کورس بے شک. اور اس کے علاوہ جو ہم کبھی کبھی جنت کا تصور کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. اللہ نے اسے اتنا خوبصورت بنایا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو سورہ یوسف نے ڈیفینیٹلی جب میں نے پڑھا تو مجھے بہت بہت صبر کا جو میرے اندر جو مادہ ہے نا، وہ تھوڑا بہت وہ پڑھنے سے ہی پیدا ہوا. مجھے ریئلائز ہوا ہاں اپنے لوگ بھی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے بے شک آپ کچھ ایسے مسئلوں میں پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے کیریکٹر یا آپ کے عزت پہ بات آ جائے، لیکن آپ اس وقت شاید کچھ نہیں کر پاؤ گے. لیکن پھر قرآن میں آگے جب آپ پڑھتے ہو کیا کہتے ہیں کہ اتنا ہونے کے بعد پھر اللہ نے کیسے انہیں اٹھایا. تو جب آپ غلط نہیں تو اللہ آپ کو ضرور اٹھائیں گے. اور اگر آپ غلط بھی ہو تو بھی اگر آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی تو بے شک اللہ معاف کرنے والوں میں سے، اللہ ہم سب کو معاف کرے. تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ کیسے سب کچھ بدل گیا، اور کیسے ہر چیز کو ایک نیا فیز ملا، جو اگر آپ تھوڑے پیجز پیچھے جاؤ تو ایسا لگتا ہے اچھا یہاں سے ہی شروع ہوا تھا اور یہاں تک یہ پہنچ گئے. اگر ہم ان کی جگہ ہوتے، مطلب استغفر اللہ، ناٹ ایون کمپیئرنگ، جسٹ ایگزامپل کہ اگر ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہوتی تو ہم تو ڈپریشن میں چلے جاتے، انزائٹی میں چلے جاتے. اور آج کل تو بہت آسان ہے، لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے. سوسائڈ از حرام، اینڈ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کبھی نہ کرے، اس چیز کے بارے میں سوچے بھی نہ. آئی نو جب انسان کا دل دکھتا ہے، ایسے ٹوٹتا ہے، کچھ ایسے واقعے سے بہت چیزیں سوچتا ہے. پر یہ جو سوچ ہے نا شیطان سے آتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں شیطان کو اپنے دماغ پہ حاوی ہونے نہیں دینا ہے. غصہ آنا اٹس اوکے، اپسیٹ ہونا اینڈ اداس ہونا، ایوری تھنگ از فائن، بٹ ٹو اے لمٹ. اس کے بعد ہمیں ٹھیک ہو جانا ہے. زندگی ہے، ہمیں اللہ نے ہماری پوری بک لکھ دی ہے، ہمیں ایک چیپٹر پہ اٹکے ہوئے نہیں رہنا ہے. تو آج سورہ یوسف کے بارے میں آپ کو بولنے کا اس کے لیے من کیا کیونکہ بہت بہت مدد کری ہے اس سورہ نے میری. اور جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے زندگی میں بہت سکون ملا، اینڈ آئی ایم شیور ہم سب کو اس میں سے سکون ملے گا. اینڈ جب یوسف علیہ السلام اس کے بعد انہوں نے کیسے اپنے خوبصورتی کو بچایا، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، جو عورتیں انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی انہوں نے اس سے بچایا، ایک جوان خوبصورت انسان. تو
اس سے ہمیں بہت کچھ پتا چلتا ہے کہ کہتے ہیں ان کی خوبصورتی اتنی تھی کہ لوگ اپنا ہاتھ کاٹ دیتے تھے، ایسی خوبصورتی تھی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کے ہر چیپٹر سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور یہ چیپٹر سے تو بہت زیادہ سیکھیں، کیونکہ یہ جو پورا چیپٹر ہے یہ ہمارے زندگی کا ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے کہ ہمیں ہمارے لوگوں سے دھوکہ ملتا ہے، پھر ہم اداس ہوتے ہیں، ہمارے پہ کچھ تہمتیں لگتی ہے، اور کبھی ہمیں شیطان، پھر کیونکہ ہم غصہ ہوتے تو شیطان آتا ہے، چاہے وہ تو نبی تھے تو، بٹ انسانوں کے زندگی میں آپ کو وہ گناہ کی طرف لے کے جائے گا، سامنے سے گناہ کو آپ کے پاس لے آئے گا. آپ اس سے کیسے بچے، اس کے بعد انہیں کیسے سزا ملی جو غلط تھی اور جو جھوٹی تہمت پہ تھی، پھر اس کے بعد جو ان کا عروج ہوا، بیکاز ظاہر سی بات ہے وہ تو نبی تھے. پر زندگی میں ہم سب کا ایسے ہوتا ہے، ہمیں بس ہمت نہیں ہارنی ہے، دیٹس اٹ. ہمیں اتنا پتا ہونا چاہیے کہ محبت سے سب کچھ بدل سکتا ہے. اور پھر کیسے انہوں نے اپنے بھائیوں کو سب کو معاف کیا اور کھلے دل سے انہیں اپنایا اور اپنے ابو سے ملے. تو ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا خلاصہ بتایا کہ آپ کے اپنے بھی آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کا دل ٹوٹے گا، لیکن آپ محبت سے اسے واپس جڑ سکتے ہو، اپنا بھی اور کسی اور کا بھی. اور ہمیں کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونی ہے، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے. تو ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بننا چاہیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہت بہترین تحفہ رکھا ہے. تو بس میں نے سوچا ایک یہ چھوٹا سا چیز، یہ بہت پرسنل ہے، آف کورس بڑے بڑے عالم اور اسکالرز اس کا بہت اچھے سے خلاصہ دے پائیں گے. مجھے ڈر لگتا ہے میرے سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، بٹ یہ میں نے بہت ایک بیسک بتایا. اگر کسی کو آپ بیسک سمجھانا چاہتے ہو تو، بٹ بیسک سمجھنے کے لیے بھی آپ کو یہ سورہ وتھ ٹرانسلیشن ضرور پڑھنا ہے. یہ میں آپ کو پرسنلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اسے پڑھیں، تاکہ ہر انسان کے اندر وہ صبر آئے، وہ شکر آئے، اور ہمیں پتہ چلے کہ دنیا بہت ٹیمپرری ہے. ہر سورہ، ہر سچویشن ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ دنیا بہت ٹیمپرری ہے. آخرت از فار ایور، اور میں فار ایور کی چیز کو پانا چاہتی ہوں، خود کے لیے، آپ سب کے لیے. اور اللہ ہمیں جنتی بنائے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ ہمیں لوگوں کے لیے خیر بنائے، جو لوگ ہم سے جڑتے ہیں انہیں ہمارے لیے خیر بنائے، اور ہمیں عافیت والی روزی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی آخرت دے، برکت والی روزی دے، اور ہمیں سخی بنائے، بہت سخی بنائے. ہر وقت آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سخی بناؤ. پتہ ہے شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت گار بخیل سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا نافرمان سخی سے لگتا ہے. شاید بخیل کو اس کی جو کنجوسی ہے وہ جہنم میں لے ڈوبے گی، لیکن جو سخی ہے شاید اس کو اس کی سخاوت جنت میں لے کے چلے جائے. تو بے شک ہمیں اللہ کے حکموں کو فالو کرنا ہے اور سخی بننا ہے، دینے والا بننا ہے. دینے والا بنو. کہتے ہیں نا، جو انسان دیتا ہے کسی کو، اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہو نا تو روزی آپ کی طرف چلتے ہوئے نہیں، دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آتی ہے. جب آپ لوگوں کو دیتے ہو تو روزی آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتی ہے. سوچو اللہ کتنا پسند کرتا ہے دینے والے کو. تو بس آج کیا یہ چھوٹا سا ٹاپک، میں بس بیٹھی تھی سوچی تھی، تو میں نے کہا آؤ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں. اور دین تو ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے ہی بڑھتا ہے، سمجھ آتی ہے، اور ہم اسے آگے بڑھائے، ہم لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ہمیں صدقہ جاریہ بھی ملے اور کسی کی راحت کا اور سکون کا ہم ذریعہ بن سکے، کس کی ہمت کا ہم ذریعہ بن سکے. کیونکہ بہت بار جب لوگ اداس ہوتے ہیں نا تو وہ بیڈ پہ پڑ جاتے ہیں اور ہر وہ چیز کرتے ہیں. اور جب آپ اداس ہوتے ہو اور آپ نماز اور قرآن کی طرف جاؤ گے نا، میں آپ کو کہتی ہوں نا، آپ ایسے ٹھیک ہو جاؤ گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو، قرآن ہر چیز کا سکون آپ کو دیتا ہے. تو بس سکون پانا ہے تو قرآن کی طرف جائیے، کامیابی پانی ہے تو قرآن نماز کی طرف جائیے. آپ بس اللہ کے نام میں ہی سکون ہے. اللہ کہتے برابری، مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا روح کی غذا صرف اور صرف اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ. اور جب آپ اللہ کو جتنا یاد کرو، آپ کی روح اتنی اچھی اور خوبصورت اور بہترین ہوتی ہے.
تو بس السلام علیکم ایوری ون. اینڈ یس میں کوشش کروں گی کہ میں ایسے یوٹیوب کے ویڈیوز اور چھوٹے چھوٹے ولاگز بناتے رہوں. بس ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی پیج وچ از ثنا خان بلاگز. اینڈ بیسکلی یہ پیج میرا بنایا ہی ہے کہ میں دین کی لمبی باتیں کر سکوں جو انسٹاگرام پہ نہیں ہو پاتی تھی. مجھے لگتا تھا بہت لمبا کانٹینٹ چلا جاتا ہے, تو یوٹیوب از دا بیسٹ پلیٹ فارم لمبے کانٹینٹ کے لیے. اینڈ دیٹ از دی اونلی ریزن آئی ہیو چوزن دس. سو آئی ہوپ دیٹ کہ جو نیت سے میں نے یہ چیز کو شروع کیا ہے, اللہ مجھے بس اس میں کامیابی دے اور میری اس بات کو ہر جگہ پہنچائے. السلام علیکم.